अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका नाम है कब्र का भेद। वो पाक लड़की है, मुझे इस भेद पर मर जाने दो। कब्र से ये भेद कोई नहीं निकाल सकेगा। शिकार की बात शुरू करता हूँ तो उस ज़माने के कई वाक़यात याद आ जाते हैं जिनका शिकार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपने मेरे नाम के साथ शिकारी का लेबल लगाकर मुझे पाबंद कर दिया है कि मैं सिर्फ शिकार की कहानियाँ सुनाया करूं। मेरा शिकार भी कोई शिकार था। कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़े और हम कुत्तों के पीछे दौड़ पड़े। ना कुछ हासिल ना वसूल। शिकार तक पहुँचे तो शिकार गायब, बिल में घुस गया या कुत्तों ने चट कर लिया। हमारे हिस्से में सिर्फ पसीना और थकन आती थी और अपनी माँओं की गालियाँ। अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये मिसरा ना कह जाते, लहू गरम रखने का है एक बहाना, तो मैं आपको कभी ना बता सकता कि हम शिकार क्यों खेला करते थे। बहाने वाला मिसरा मेरे लिए एक माकूल बहाना बन गया है, वरना सारी उम्र शर्मसारी में गुजर जाती कि मैं खरगोशों और गीदड़ों के छोटे छोटे बच्चों को यतीम करता रहा। ये भी अच्छा है कि जानवर की मादा बेवा नहीं होती, वरना ये गुनाह भी मेरे खाते में लिखा होता कि मैंने बहुत सी खरगोशनियों और गीदड़ियों के सुहाग उजाड़े। आज भी आपके चिपकाए हुए लेबल से मजबूर होकर शिकार का कोई दिलचस्प वाक़या याद कर रहा था कि एक और वाक़या याद आ गया जो हमारे माशरे का एक हादसा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसे शिकार की कहानी समझकर ना पढ़ें। ज़माना बदल गया है मगर हमारे ख़यालात और तौर तरीके नहीं बदले। ज़माना भी ऐसा बदला है कि मेरे लड़कपन के दौर और आज के दौर में फ़िल वाक़े ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क आ गया, जैसे तहज़ीब व तमद्दुन ही बदल गया हो। आज अपने दौर की बातें सुनाने लगता हूँ तो बाज़ बातें नाकाबिले यकीन लगती हैं और बाज़ इंतहाई मज़हक़ा ख़ेज़। मसलन मोहब्बत और प्यार को ही ले लीजिए। आजकल रोमांस लड़ाना कहते हैं। मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल रोमांस लड़ाना फ़ैशन बन गया। दिल यूँ लिए दिए जाते हैं जैसे सिगरेट का पैकेट खोलकर सिगरेट पेश किया जाता है। बैक वक्त दो सिगरेट सुलगे, सूटे लगे, धुआं उठा और फेंक दिए। फिर कहीं और जाकर किसी और को सिगरेट पेश किया या किसी और का पेश किया हुआ सिगरेट ले लिया। हमारी जवानी के दौर में भी रोमांस होते थे मगर ऐसे आम नहीं जैसे आज आप देख रहे हैं। पसंद और नापसंद, मोहब्बत और नफ़रत इंसानी फितरत में शामिल हैं। इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अलबत्ता शर्म हया और किरदार को खैराबाद ना कहा जाए तो मोहब्बत आज की रोमान परस्ती जिसके लिए फ़िल्में मशले राह बनती हैं की गलीज़ सूरत इख्तियार ना करती। हमारे दौर में अक्सर व बेशतर नौजवानों की पसंद और मोहब्बत दिल में ही रह जाती थी और उनकी शादी कहीं और कर दी जाती थी। फिर ये नौजवान अपनी दुल्हनों से रोमांस लड़ाया करते थे और जब किसी से मोहब्बत हो जाती थी तो उन्हें मौत ही जुदा करती थी। दिल को हला देने वाले ड्रामे जन्म लेते थे। अपने इलाके का एक जवान याद आता है जो कबड्डी का नामी ग्रामी खिलाड़ी था। उसमें चीते जैसी फुर्ती और ताकत थी। जिस्म ऐसा जैसे किसी बुत तराश ने बड़ी मोहब्बत से तराशा हो। खुदा ने उसे आवाज़ भी पुरसोज अता की थी। रात को सैफुल मलूक गाता था तो राह चलते मुसाफिर रुक जाते थे, मगर उसे वो इज़्ज़त हासिल नहीं थी जो उस दौर में इस किस्म के नामी ग्रामी खिलाड़ियों और पहलवानों वगैरह को हासिल होती थी, क्योंकि वो ज़ात का कुम्हार था। राजों और चौधरियों के सामने उसे चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। हुआ यूं कि एक सबसे ऊंची ज़ात की लड़की उस पर मर मिटी। मुलाकातें बड़ी दुश्वारी से होती थीं। लड़की दूसरे गांव की थी जहां ये आदमी कबड्डी खेलने चंद बार गया था। गांव में राज छुप ना सका। एक बार इसी गांव में कबड्डी का मैच था। वो गया। उसे खुफिया ज़रिए से इत्तला मिली कि लड़की उसे फ़लाँ गैराबाद मकान में मिलेगी। उस दौर की कबड्डी बहुत सख्त होती थी। सांस रोक कर खिलाड़ी बारी देने जाता था। सारा गांव तमाशा देखने जमा हो गया। कबड्डी ख़त्म हुई तो लोग खिलाड़ियों के गिर्द जमा हो गए। औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए। उस जवान ने मौका मौजू देखा, वहाँ से खिसक गया और उस गैराबाद मकान में चला गया जहाँ लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। किसी ने देख लिया और लड़की के भाइयों को बता दिया। भाई कुल्हाड़ियाँ लेके आ गए। मकान में दाखिल हुए तो ये आदमी कबाड़ के पीछे हो गया। लड़की सामने खड़ी थी। भाई उसकी तरफ गए।
یہ آدمی وہاں سے نکل گیا۔ اسے اپنے گاؤں میں جا کر دوسرے دن پتہ چلا کہ بھائیوں نے بہن کو اسی مکان میں قتل کر دیا ہے۔ سارے گاؤں نے ایکا کر لیا اور قتل ہضم ہو گیا۔ اس سے اگلی رات یہ کمہار کلہاڑی لے کر لڑکی کے گاؤں گیا، اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گیا، دونوں بھائیوں کو جگایا، وہ اٹھے تو دونوں کو اس نے قتل کر دیا۔ خون آلود کلہاڑی اٹھائے تھانے گیا اور بتایا کہ وہ 2 آدمیوں کو قتل کر آیا ہے۔ اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کی بند مٹھی میں ایک ریشمی رومال تھا جو لڑکی نے اسے اس آخری ملاقات میں دیا تھا۔ یہ رومال پھانسی پانے تک اس کی مٹھی میں رہا، جو اس کی وصیت کے مطابق قبر میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ یہ خاص طور پر سامنے رکھیں کہ یہ پاک محبت کی کہانی ہے۔ کبڈی سے مجھے ایک دوست جہانگیر خان یاد آ گیا ہے، جسے ہم جہانہ کہا کرتے تھے۔ اس کا جسم بہت دلکش تھا، اس نے یہ دلکشی بڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ ایسے جسم کو کمایا ہوا جسم کہا کرتے تھے۔ جہانہ میرا دوست تو تھا، لیکن ہماری شکاری پارٹی میں شامل نہیں تھا۔ وہ ورزش اور کبڈی کا شوقین تھا۔ میں شاید پہلے بھی اپنی کسی کہانی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے دور میں مرد فیشنی لباس اور بالوں کی بناوٹ سے نہیں، جسم کی بناوٹ کی وجہ سے پسند کیے جاتے تھے۔ اس دور کے نوجوان آج کی طرح کاغذ کے گھوڑے اور کاٹھ کے الو نہیں ہوا کرتے تھے۔ دبلے پتلے اور کمزور جسم والے کو رشتہ بھی ذرا مشکل سے ہی ملا کرتا تھا۔ جہانہ مردانگی کا نمونہ تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں سے کوئی 2.5 میل دور ایک گاؤں میں جہانے کی رشتہ داری تھی، وہاں وہ جاتا رہتا تھا۔ کبڈی کھیلنے تو اکثر جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اس گاؤں میں کچھ زیادہ ہی جانے لگا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ اسے وہاں کے رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہو گیا یا وہاں کے کبڈی کے کھلاڑیوں سے۔ پہلے تو وہ اس طرح دوسرے تیسرے دن اس گاؤں کبھی نہیں گیا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، اگر راز کو دل میں رکھو تو بتا دوں کہ مجھے کسی سے پیار ہو گیا۔ مجھے مشورہ بھی دو سابو۔ میں نے راز کو دل میں رکھنے کی قسم نہیں کھائی، اتنا ہی کہا، تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کہو کیا بات ہے۔ اسے اسی پر یقین ہو گیا، وہ آخر میرا دوست تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، مجھے بدماش تو نہیں کہو گے؟ مسجد میں لے چلو، قرآن سر پر رکھ دو، قسم کھا کر کہوں گا کہ اس لڑکی کو میں چاند کی طرح شفاف نیت سے چاہتا ہوں۔ میں نے قسم کھا لی ہے کہ شادی اسی کے ساتھ کروں گا۔ میں کلمے پڑھ کر کہوں گا کہ وہ میری ملکیت ہے۔ اس سے پہلے اس کی عزت کو اسی طرح عزیز سمجھتا ہوں جیسے اپنی بہن کی عزت۔ اس نے لڑکی کا نام بتایا۔ یہ اسی گاؤں کی تھی جہاں وہ کبڈی کھیلنے جایا کرتا تھا۔ کہنے لگا، پہل اس لڑکی کی طرف سے ہوئی تھی، دلیر لڑکی ہے، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے گاؤں سے کچھ دور لڑکی کے باپ کا سبزیوں کا باغ تھا جس میں راہٹ بھی تھا۔ وہاں درختوں اور جھاڑی نما پودوں کی بہتات تھی۔ باغ کی سبزیاں ہر روز اونٹ پر شہر کی منڈی میں بھیجی جاتی تھیں۔ باغ میں مزارے کام کرتے تھے۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ انسان ذرا پرے ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہاں غائب ہو گیا۔ کھڑ نالے بے شمار ہیں، نشیب و فراز ہیں، گھاٹیاں اور ٹیلے۔ بارشوں اور آندھیوں نے مٹی کے ان خد و خال کو اب بالکل ہی بدل گیا ہے۔ بعض ٹیلے اور گھاٹیاں میدان بن گئی ہیں۔ لڑکی امیر زمیندار گھرانے کی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنی ہمراہ سہیلیوں کے ساتھ باغ میں جایا کرتی تھی۔ ادھر سے جہانہ بھی چلا جاتا اور ان کی ملاقات ہو جاتی، جو 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ نیت خواہ چاند کی طرح شفاف ہو، چوری کی ملاقات کی سزا موت سے کم نہیں تھی۔ شرم و حجاب بھی غالب رہتا تھا۔ جہانہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی قسم کھا چکا تھا اور دیہاتی معاشرہ قسم کھائے ہوئے تھا کہ لڑکیوں کے رشتے اپنی برادریوں کے لولے لنگڑوں کو دے دیں گے، برادری سے باہر نہیں دیں گے۔ جہانے اور لڑکی کی ذاتیں الگ الگ تھیں اور دونوں اونچی ذاتیں تھیں، مگر برادریاں الگ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی کی اپنی برادری میں لڑکے موجود تھے۔ دوسری مشکل یہ کہ جہانے کی منگنی کئی سال پہلے ہو چکی تھی۔ آدھی صدی گزر گئی ہے، جہانے اور اس لڑکی کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہیں، لیکن وہ مجھے اسی طرح آنکھوں کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ دلکش جسم، دلوں کو مو لینے والا چہرہ اور آنکھوں میں نوجوانی کا جادو۔ میں آج بھی اس کی آواز سن رہا ہوں۔ مجھے بدماش تو نہیں کہو گے؟ اس لڑکی کو میں چاند کی طرح شفاف نیت سے چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی مسکراہٹ یاد ہے آج بھی، اور اس کی سنجیدگی بھی یاد ہے۔ سابو
ہماری شادی نہیں ہو سکتی، تم کوئی حل نکالو۔ گاؤں کے بزرگوں کے کانوں تک یہ بات کسی طرح پہنچائی جائے کہ دونوں برادریاں مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کافر نہیں، پھر ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بزرگوں کو کس طرح کہا جائے کہ ہماری شادی نہ ہوئی تو ہم دونوں زہر کھا کر مر جائیں گے یا ہم دونوں کہیں بھاگ جائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ دونوں برادریوں میں کوئی بھی کافر نہیں، لیکن برادری سے باہر لڑکی کا رشتہ دینا کفر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بزرگ تمہاری بات نہیں سنے گا، بات کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ مجھے تو یہی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کہیں بھاگ جاؤ۔ یہ تو اس نے بھی کہا ہے، وہ تیار ہے، لیکن میں اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا، میرے دل میں اس کی محبت ہے، اس لیے میں اس کے ماں باپ اور پورے خاندان کی عزت کرتا ہوں۔ میں ان کی بیٹی کو بھگا لے گیا تو اس کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ اس لڑکی کا نام لیں گے تو کہا کریں گے کہ بدکار تھی، کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے اس کے آنسو یاد ہے جو اس کی آنکھوں میں تیر آئے تھے۔ اس کی الجھن کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس کے راز سے ہم 3 دوست واقف ہوئے۔ آج اتنی مدت بعد جب نہ وہ دنیا میں رہا ہے نہ وہ لڑکی، میں یہ راز آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوستوں میں صرف ایک رازدار زندہ رہ گیا ہے، یہ شہباز خان ہے۔ کبھی کبھی ہم دونوں بوڑھے گاؤں کے قبرستان میں جاتے ہیں، دوستوں کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو جوانی میں ہی ہمارے شکار کے خبط کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ بھی ہیں جو پوتوں دوتوں کو گود میں کھلا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روز کوئی 4 ماہ گزرے، جہانے کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر شہباز خان نے کہا، جہانے کے مسئلے کا یہی حل تھا، اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہم نے حسب معمول شکار کا پروگرام بنایا۔ مئی کے مہینے کا آغاز تھا، گندم کی فصل کٹ چکی تھی، کھلیان ابھی سنبھالے نہیں گئے تھے، فصل وہیں کھڑے تھے جو دیر سے بیجے گئے تھے۔ یہ موسم کتوں کے شکار کے لیے اس لیے اچھا نہیں ہوتا تھا کہ دن کو دھوپ تیز ہو جاتی تھی، لیکن اس لحاظ سے یہ موسم اچھا تھا کہ خرگوش اور سے زیادہ ملتے تھے۔ دوستوں نے ایک روز بعد چلنے کا پروگرام بنایا۔ جہانے کو پتہ چلا تو وہ بھی جانے کو تیار ہو گیا۔ ہم کوئی 1.5 درجن دوست 1 درجن کتے لے کر سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے گاؤں سے نکل گئے۔ دور جا کر کتوں کی زنجیریں کھول دیں اور آگے گئے تو کوئی 1.5 میل دائیں طرف ہمیں اس لڑکی کا گاؤں دکھائی دینے لگا جسے جہانا چاہتا تھا۔ اس سے دور ہٹ کر لڑکی کے باغ کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نشیبی علاقے میں چلے گئے تو گاؤں نظروں سے اوجھل ہو گیا، باغ بھی۔ کتے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ گیدڑوں اور خرگوشوں وغیرہ کی بو انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی۔ سورج بہت اوپر آ گیا اور گرمی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تک کتوں کو کوئی شکار نظر نہیں آیا تھا۔ ہم مایوس نہیں تھے، گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ کوئی 2 فرلانگ دور ہمیں بالکل سامنے سے ایک گیدڑ اپنی طرف آتا دکھائی دیا، جس کی چال چلنے اور دوڑنے کے درمیان تھی۔ کتوں نے اسے نہ دیکھا، وہ اپنی چال بدلے بغیر ہماری طرف آتا رہا۔ ہم سمجھے کتا ہوگا۔ گیدڑ ایسا جانور ہے کہ کتے اور انسان کی بو پا کر انتہائی رفتار پر بھاگ اٹھتا اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ گیدڑ نہیں ہو سکتا تھا جو کتوں اور انسانوں کے جلوس کو دیکھ کر بھی ان کی طرف نڈر ہو کے آ رہا تھا۔ ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ وہ گیدڑ ہی تھا، مگر ہمارے لیے یہ معمہ تھا کہ وہ ڈر کر بھاگ کیوں نہیں گیا۔ ایسے معموں کو ہم شرشرار کہا کرتے تھے۔ یہ کوئی جن ہوگا جس نے گیدڑ کا روپ دھار لیا ہوگا۔ کتوں نے اسے دیکھ لیا اور بھونک کر اس کی طرف دوڑے، مگر گیدڑ اسی چال سے کتوں کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس نے ہرانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکے نے چلا کر کہا، یہ گیدڑ باولا ہے، کتوں کو روکو۔ ہم سب دوڑ پڑے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ گیدڑ کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ کتوں سے لڑنے کے لیے دانت نکالے ہوئے تھا۔ باولا گیدڑ، کتا یا کوئی بھی باولا جانور کسی کو کاٹ لے تو وہ بھی باولا ہو جاتا ہے، اور اگر کتا کسی باولے جانور کو کاٹ لے اور کچھ خون اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ بھی باولا ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتے تربیت یافتہ اور بڑے قیمتی تھے۔ وہ سب گیدڑ تک پہنچ گئے۔ گیدڑ نے قہر سے ہرا کر پہلے حملہ آور کتے پر حملہ کیا۔ یہ کتا ایک طرف ہو گیا، کتوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ گیدڑ ان پر حیران کن پھرتی اور غضب سے حملے کرتا تھا۔ ایک گیدڑ نے 1 درجن کتوں کو پریشان کر دیا۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے۔
ڈر یہ بھی تھا کہ گیدڑ ہم میں سے کسی کو نہ کاٹ لے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈالنی شروع کی اور انہیں اس زبان میں جو وہ سمجھتے تھے قابو میں لانے کے لیے چلانے لگے۔ گیدڑ ہم پر حملے کے لیے آیا۔ میرے کئی دوستوں کے پاس ڈنڈے اور کلہاڑیاں تھیں۔ سب نے گیدڑ پر حلہ بول دیا۔ زیادہ تر ڈنڈے اس کے سر پر مارے گئے، جن سے وہ جلدی گر پڑا اور مر گیا۔ باولے گیدڑ کو اس طرح پڑا رہنے دینا خطرناک تھا۔ اسے گدھوں، بھیڑیوں اور کتوں نے کھانا تھا۔ وہ سب باولے ہو جاتے۔ ہم نے کلہاڑیوں سے گہرا کھڈا کھودا اور اس میں اسے دبا دیا۔ کتوں کا معائنہ کیا۔ کسی پر گیدڑ کی رال نہیں پڑی تھی اور کسی نے اسے منہ نہیں ڈالا تھا۔ اگر ہم کتوں پر قابو نہ پا لیتے تو یہ 1 درجن کتے 24 گھنٹوں کے اندر باولے ہو کر گاؤں میں تباہی مچا دیتے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہم آگے نکل گئے۔ ذرا دور گئے تو بیک وقت 2 سے دکھائی دیے۔ سے بلی جتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے تمام جسم پر کانٹے ہوتے۔ کانٹے 6 انچ لمبے بھی ہوتے، 1 فٹ لمبے بھی۔ یہ کانٹے پینسل جتنے موٹے ہوتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ موٹے۔ سے کا منہ چوہے کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی اور پاؤں انسان کی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ اپنا دفاع اس طرح کرتا ہے کہ تمام کانٹے کھڑے کر لیتا ہے۔ کانٹوں کی نوکیں سوئی کی طرح تیز ہوتی ہیں۔ ان کا زخم عام زخم کی نسبت خاصی دیر سے ٹھیک ہوتا ہے۔ ان کانٹوں کے قلم بھی بن سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سیاہ اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سفید گول دائرے ہوتے ہیں۔ دیہات کے لوگ سے کا کانٹا گھر میں نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں جس گھر میں سے کا کانٹا ہو اس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا رہے تو لوگ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس گھر میں کوئی دشمن سے کا کانٹا رکھ گیا ہے۔ معلوم نہیں کانٹے کی یہ کرامات کہاں تک صحیح ہیں۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ چبھنے کے معاملے میں یہ کانٹا خطرناک ہوتا ہے۔ کتے بھی سے دور ہی رہتے ہیں۔ ہمیں خود زخمی ہونے میں لطف آتا تھا، اس لیے ہم کتوں کو زخمی کرانے سے نہیں ڈرتے تھے۔ سے کتوں جتنا تیز نہیں بھاگ سکتے۔ ہمارے کتوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اس تماشے میں دیکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ کتے سے کے منہ کو منہ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور سے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ کتے سے کے اس داؤ سے اس کے کانٹوں سے زخمی ہو جاتے اور منہ موڑ لیتے۔ ہمارے کتے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے سہوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور سے درمیان میں ایک ہی جگہ گھوم رہے تھے۔ 2-3 کتے اکٹھے حملہ کرتے اور انہیں کانٹے لگتے تو چیختے چلاتے پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ ڈرنے والے کتے نہیں تھے۔ ڈر کی بجائے ان پر انتقام کا بھوت غالب آتا گیا۔ 5-6 کتوں کے چہروں سے خون پھوٹنے لگا۔ ہماری حوصلہ افزائی اور تھپکیوں سے کتے اور دلیر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ معرکہ بہت دیر جاری رہا۔ سے کو صرف منہ سے پکڑا جا سکتا تھا، لیکن اس کا منہ چھوٹا اور اتنا نیچے ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ایک کتے کا پنجہ ایک سے کے منہ پر پڑ گیا، جس سے کی آنکھیں بیکار ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ایک اور کتے نے اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیا، بھمبوڑا تو سے الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں مقابلے کی ہمت نہ رہی۔ دوسرے سے نے تھک کر یا اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ کتوں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ یہ جانور ہمارے کسی کام کے نہیں تھے۔ کتے ان کا گوشت کھانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کھانے دیا کیونکہ اس کے گوشت کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے۔ کتے کھا لیں تو اس کے بعد پانی ہی پیتے رہتے ہیں، پھر دوڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ شکار کے دوران ہر جگہ پانی ملتا بھی نہیں۔ ہمارے لیے یہ تماشا اچھا تھا، مگر باولے گیدڑ نے جو بدمزگی پیدا کی تھی اس کا اثر دل پر موجود تھا۔ اسے ہم اچھا شگون نہیں سمجھتے تھے، دل پر بوجھ سا تھا۔ یہ بوجھ میرا عزیز دوست شہباز خان بھی محسوس کر رہا تھا، جس کا اظہار اس نے یہ کہہ کر کیا، واپس نہ چلے سابو، ایسے لگتا ہے جیسے آگے گئے تو کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ باولے گیدڑ سے جو سامنا ہوا ہے اس سے طبیعت ٹھیک نہیں رہی، لیکن باقی دوست آگے جانے پر خوش تھے اور وہ چلے جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز ہو گئی تھی۔ لڑکے درختوں کے جھنڈ تلے بیٹھ گئے۔ تھکن ہو گئی تھی۔ جہانا کہاں ہے؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جہانا وہاں نہیں تھا۔ میں نے شہباز کو اور اس نے میری طرف دیکھا۔ ہمیں معلوم تھا وہ کہاں چلا گیا۔ ہمارے ایک اور دوست کو بھی معلوم تھا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، جانے دو یار، جہاں چلا گیا اسے شکار میں کوئی دلچسپی نہیں، ویسے ہی ساتھ چلا آیا تھا۔ یہ قریب ہی اس کے رشتہ داروں کا گاؤں ہے، وہاں چلا گیا ہوگا۔ میں نے بھی اپنے اس دوست کی تائید کی اور کہا، چلو واپس چلتے ہیں، آگے چلیں گے، ایک نے کہا، اور سب آگے جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔
وہ سب آگے آگے جا رہے تھے۔ میں، شہباز اور ہمارا تیسرا دوست افضل جو ہمارا اور جہانے کا ہمراز تھا پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہم اس لڑکی کے گاؤں سے تو دور سے گزرے تھے، اس کا سبزیوں کا باغ قریب تھا۔ جہانے نے ہمیں بتایا تھا کہ کبھی کبھی لڑکی باغ میں آتی ہے اور وہاں سے نظر بچا کر نشیب میں آ جاتی ہے جہاں جہانہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ جہانہ ادھر ہی چلا گیا ہے اور وہاں سے واپس چلا جائے گا۔ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہوگا۔ یہ خطرہ واقعی تھا، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے جہانے کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو دل سے اتارنے کی کوشش کرو، شادی ناممکن ہے۔ مگر جہانہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس ویرانے میں لڑکی اور لڑکے کی ملاقات خواہ بہن بھائی جیسی ہی ہوتی، اتنا ہی بڑا جرم تھا جس کی سزا قتل سے کم نہیں تھی۔ ہم تینوں دوست اسی موضوع پر باتیں کرتے گئے۔ آگے ایک اترائی آ گئی جو خشک برساتی نالے میں جا ختم ہوتی تھی۔ نالا وسیع تھا۔ ہم سب نیچے اتر گئے۔ دونوں طرف مٹی کی عمودی دیواریں کھڑی تھیں جو خاصی اونچی تھیں۔ ہمیں نالے سے پار کی دیوار کے ایک شگاف میں داخل ہو کر اوپر جانا تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ دیکھا، وہاں جا بیٹھے اور سب جو کچھ کھانے کے لیے ساتھ لائے تھے درمیان میں ڈھیر کر دیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھے۔ ہم جدھر سے آئے تھے ادھر کی اونچی دیوار میں کھو یا گف کے دہانے جیسا شگاف نظر آیا جو ہم سے کوئی 50 قدم دور تھا۔ ایک طرف سے دیوار کے ساتھ ساتھ نالے کے اندر ایک گیدڑ بہت تیز دوڑتا نظر آیا۔ کتوں نے اسے دیکھ لیا۔ تمام کتے دوڑ پڑے، ہم بھی دوڑے۔ ہم جانتے تھے کہ گیدڑ شگاف کی طرف جا رہا ہے اور اس میں چلا جائے گا۔ ہم شگاف کی طرف دوڑے جا رہے تھے لیکن گیدڑ تیز تھا۔ کتوں کو چند قدموں کے فاصلے پر چھوڑ کر کھو میں چلا گیا۔ ہمارے کسی دوست نے کہا کہ اس نے کوئی 1 گز لمبا سانپ کھو کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ یہ سانپ باہر تھا۔ ہمارے اور کتوں کے شور سے کھو کے اندر چلا گیا۔ 2 اور دوستوں نے بھی بتایا کہ سانپ اندر گیا۔ ہمارے لیے سانپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ باہر ہوتا تو ہم اسے شغل کے طور پر مار ڈالتے۔ کھو میں چلا گیا تو اس کے ساتھ ہماری دلچسپی ختم ہو گئی۔ مگر سانپ ہمارے لیے اس لیے مسئلہ بن گیا کہ ہمارے 2 کتے کھو کے اندر چلے گئے تھے۔ جو کتے ان کے پیچھے جا رہے تھے انہیں ہم نے پکڑ لیا۔ ہمارا شکار تو وہی دلچسپ ہوتا تھا جو ایسی کوہوں اور لمبے لمبے پرپیچ غاروں میں گھس جاتا تھا، مگر اس کھو میں سانپ بہت بڑا خطرہ تھا۔ ہم کسی کتے کو سانپ سے نہیں مروانا چاہتے تھے۔ اندر جو 2 کتے چلے گئے تھے ان میں ایک ہیرا تھا اور دوسرا افضل کا بولی کتا جس کی خوخاری اور طاقت کی کئی کہانیاں سنا چکا ہوں۔ وہ قابل قدر کتا تھا اور میرا کتا اس لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا کہ وہ میرا تھا۔ ہم نے باہر سے کتوں کو بلایا، وہ نہ آئے۔ ان کے خرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کھو دراصل پانی کا وہ زمین دوست راستہ تھا جس کے متعلق میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ اوپر کہیں سے بارش کا پانی جنگلی چوہوں کے بل میں داخل ہوتا ہے۔ چوہوں نے زمین نرم کر رکھی ہوتی ہے۔ پانی راستے بناتا کہیں دور سے مٹی کی دیوار پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ پانی کے اس صدیوں کے عمل سے اس کی زمین دوست گزرگاہ ایک لمبی اور بھول بھلائیوں جیسی سرنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی بعض سرنگیں اندر سے کشادہ اور ان کی چھتیں بلند ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اس کی 2-2 3-3 شاخیں بن جاتی ہیں۔ ان میں داخل ہونے کے لیے ہم ایک ٹارچ ہمیشہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میرے پاس 3 سیل والی 1 فٹ لمبی ٹارچ تھی۔ میں اور افضل دہانے کے اندر چلے گئے۔ شہباز بھی ہمارے پیچھے گیا۔ چند گز ہمیں جھک کر چلنا پڑا۔ آگے سرنگ ذرا بلند ہو گئی تھی۔ کتوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں ٹارچ چلائے اور ڈنڈا تانے آگے آگے تھا کہ سانپ نظر آئے تو اسے مارا جائے۔ سانپ کا ہی ڈر تھا۔ سرنگ کی چھت سے مٹی کے لمبے لمبے تودے عجیب عجیب شکلوں کے لٹک رہے تھے۔ راستہ ہر چند قدم بعد مڑتا تھا لیکن کہیں بھی راستے 2 نہ ہوئے۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے چلتے گئے، موڑ مڑتے گئے۔ سانپ تو شاید بل میں کہیں جا چھپا ہوگا لیکن مجھے ٹارچ کی روشنی میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ اپنے دونوں کتوں کی جو ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ یہی ڈر تھا کہ کتوں کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہو سکتا ہے اندر 1 سے زیادہ سانپ ہو۔ بہت دیر چلنے کے بعد مجھے ایسے نظر آنے لگا جیسے دور آگے باہر سے روشنی سی آ رہی ہو۔ ہم چلتے گئے تو روشنی صاف ہو گئی۔ وہ اس سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا۔ وہاں سے جھک کر باہر نکلے۔
یہ ایک کھڑ تھا جس کے کنارے ڈھلانی تھے۔ ایک طرف کی ڈھلان کا زاویہ ایسا تھا کہ آسانی سے اوپر نیچے آ جا سکتے تھے۔ زمین سے پتہ چلتا تھا کہ بارشوں کا پانی اوپر سے اس کھڈ میں آتا ہے اور جس سرنگ سے ہم آئے ہیں اس سے گزر کر برساتی نالے میں چلا جاتا ہے۔ یہ سرنگ پانی نے ہی بنائی تھی۔ ہم کھڈ سے اوپر گئے تو دونوں کتے نظر آ گئے۔ گیدڑ نکل گیا تھا۔ کتے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ہم نے انہیں بلا لیا۔ تب ہم نے دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جہانہ جس لڑکی کو چاہتا تھا اس کا باغ ہم سے بمشکل 100 قدم دور تھا۔ ہم اس سے تھوڑی ہی دور گزر کر نیچے گئے تھے۔ سرنگ ہمیں پھر وہیں لے آئی، بلکہ اس کے اور قریب لے آئی۔ سنو یارو، شہباز نے کہا، ذرا کھڈ میں چلو۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں نے وہاں خون دیکھا تھا۔ ہم کھڈ میں اترے۔ واقعی وہاں خون تھا۔ ہم جب سرنگ میں سے نکل کر اس میں آئے تھے تو کتوں کے خیال سے کھڈ میں کچھ دیکھے بغیر اوپر چلے گئے تھے۔ دوبارہ نیچے اترے تو وہاں خون دیکھا۔ زیادہ نہیں تھا، خون کا چھڑکاؤ سا تھا، اور یہ خون تازہ تھا۔ دیہات میں کھرے یعنی پاؤں کے نشان مشہور تھے۔ ہم نے بھی کھرے دیکھے۔ 2 کھرے نظر آئے جو ہم تینوں کے کھروں سے مختلف تھے۔ یہ اوپر تک چلے گئے تھے۔ اس سے زیادہ ہم سراغ رسانی کے اہل نہیں تھے۔ یہ یقین ہو گیا کہ یہاں 2 یا 3 انسان آئے تھے۔ البتہ ایک اور چیز نے ہمیں شک میں ڈال دیا۔ یہ کانچ کی ایک چوڑی کے 3 ٹکڑے تھے۔ ان سے یہ شک ہوتا تھا کہ یہاں ایک عورت بھی تھی۔ عورت کے شک کے ساتھ ہی میرے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ مجھے جہانے کا خیال آ گیا۔ یہ خون جہانے کا ہی نہ ہو، میں نے اپنے دوستوں سے کہا۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جہانہ لڑکی کے بھائیوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ باغ قریبی ہے، لڑکی اسے اسی کھڈ میں ملتی ہوگی۔ اگر وہ یہاں قتل ہوا ہوتا تو خون زیادہ ہوتا۔ شہباز نے کہا، یہ کسی جانور کا خون ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ خون اس طرح الگ الگ جگہوں پر کیوں بکھرا ہوا ہے۔ لڑائی ہوئی ہوگی۔ جہانہ لڑائی میں مار کھانے والا نہیں، یہ لڑکی کے کسی بھائی کا یا لڑکی کا خون ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، یہ خون کسی انسان کا تھا۔ کھرے اور چوڑی کے ٹکڑے بتاتے تھے کہ یہاں 1، 2 یا 3 آدمی آئے تھے اور ان میں ایک عورت بھی تھی۔ ہمارا قیاس یہی تھا کہ جہانہ مارا گیا ہے، یا اس نے کسی کو مار دیا ہے، یا لڑائی ہوئی اور کوئی زخمی ہو گیا۔ ہمارے دوست نالے میں تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ ہمارے لیے پریشان ہوں گے۔ انہیں کیا پتا کہ ہم سرنگ سے نکل آئے ہیں اور کھڈ سے اوپر گئے۔ انہیں کیا پتا تھا؟ ہم سرنگ سے نکل آئے، ہم کھڈ سے اوپر گئے، اوپر میدان تھا، ہم اوپر نالے کی طرف گئے۔ اب سرنگ ہمارے نیچے تھی، آگے میدان ختم ہو گیا۔ ہم اس دیوار کی منڈیر پر کھڑے تھے جس میں سرنگ کا دہانہ تھا۔ وہاں سے نیچے دیکھا، ہماری شکاری پارٹی نیچے کھڑی تھی۔ 2 لڑکے کھو میں منہ دیے ہم تینوں کے نام لے لے کر پکار رہے تھے۔ ہم نے انہیں اوپر سے آواز دی۔ ہمیں زندہ سلامت دیکھ کر انہوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ تھوڑا پرے اوپر آنے کا راستہ تھا، وہ سب اوپر آ گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم تینوں نے یہ پروگرام بنایا کہ پانی پینے کے بہانے باغ میں چلتے ہیں۔ اگر جہانے کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو باغ کے مالی سے معلوم ہو جائے گا۔ ہماری ساری پارٹی ادھر آ گئی تو ہم باغ میں چلے گئے۔ 2 لڑکوں نے راہٹ گھمایا، سب نے پانی پیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، باغ میں خاموشی طاری تھی۔ مالی راہٹ کی آواز پر آ گیا۔ اس سے ہم یہ تو پوچھ ہی سکتے تھے کہ اس کے مالکوں کی بیٹی یہاں آئی تھی یا نہیں۔ جہانے کے متعلق بھی اس سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا، لیکن پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ مالی نے ہمیں ایک خبر سنائی۔ اوئے لڑکو! اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر اس لڑکی کا نام لیا اور کہا، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن کیا لڑکی ہے، کیا اس کا حوصلہ ہے اور کیا دماغ ہے۔ سانپ نے اسے ٹخنے کے قریب کاٹا۔ لڑکی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس ٹکڑے کو مروڑ کر ٹخنے کے اوپر کس کر باندھ دیا تاکہ زہر اوپر نہ چڑھے۔ پھر اس نے اپنی ایک چوڑی توڑی۔
ایک ٹکڑے کا ایک سرا تیز تھا، اس سے لڑکی نے اس جگہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا لمبا کٹ ڈالا اور وہاں منہ رکھ کر زہر چوس کر تھوک دیا۔ اس طرح اس نے 3-4 بار خون چوسا اور تھوکا، پھر زخم پر دوپٹے کی پٹی باندھ دی۔ یہیں باغ میں؟ نہیں، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، وہ سب کبھی کبھی یہاں آتی ہیں۔ آج وہ سہیلیوں کو یہاں چھوڑ کر گھومنے پھرنے باغ سے ذرا دور نکل گئی۔ واپس آئی تو اس نے بتایا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بات سنائی جو میں نے تمہیں سنائی ہے۔ میں نے اسے گدی پر بٹھایا اور اپنی بیوی کو اس کے ساتھ گھر بھیج دیا ہے۔ وہ ہوش میں تھی؟ بالکل ہوش میں جی۔ اس نے وہ جگہ نہیں بتائی جہاں سانپ نے اسے کاٹا تھا؟ نہیں، میں نے پوچھا تھا، اس نے اشارہ کر کے کہا تھا ادھر۔ جگہ نہیں بتائی۔ سانپ کیسا تھا؟ اس لڑکے نے پوچھا جس نے گیدڑ کے ساتھ ایک سانپ کو سرنگ کے نالے والے دہانے میں جاتے دیکھا تھا۔ لڑکی نے کچھ بتایا تھا؟ میں نے پوچھا تھا۔ پوچھا اس لیے تھا کہ سانپ چھوٹا، کالے رنگ اور سفید کوڈیوں یعنی بیضوی دھبوں والا ہوا تو لڑکی کا بچنا مشکل ہوگا، لیکن اس نے بتایا کہ سانپ گز بھر لمبا اور گہرے مٹیالے رنگ کا تھا۔ یہ وہی سانپ ہوگا جو ہم نے سرنگ میں جاتے دیکھا تھا۔ سرنگ کا دہانہ ادھر بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ ادھر سے ہی ادھر گیا ہو۔ ہم نے کھڈ میں جو خون اور چوڑی کے ٹکڑے دیکھے تھے ان کا معمہ حل ہو گیا، مگر جہانہ کہاں ہے؟ کیا لڑکی سے ملاقات سے پہلے ہی سانپ نے اسے ڈس لیا تھا؟ ایسے سوالوں کا جواب اپنے گاؤں جا کر جہانے سے ہی مل سکتا تھا، بشرط یہ کہ وہ گاؤں میں موجود ہو۔ ہم یہ سن کر حیران نہیں ہوئے کہ ایک لڑکی کو سانپ نے ڈس لیا تو اس نے گھبرانے یا چیخنے چلانے اور بھاگ اٹھنے کے بجائے دل اور دماغ کو حاضر رکھا اور زہر چوس کر تھوک دیا۔ مسلمان لڑکیاں ایسی ہی دلیر اور ذہین ہوا کرتی تھیں، ورنہ سانپ قریب سے گزر جائے تو جو دہشت طاری ہو جاتی ہے وہ اچھوں کا پتا پانی کر دیتی ہے۔ مزارے نے ٹھیک کہا تھا کہ سانپ چھوٹا اور سفید کوڑیوں والا سیاہ سانپ ہوتا یا پھن والا بڑا سانپ ہوتا تو لڑکی زندہ نہ رہ سکتی۔ مٹیالے رنگ کا سانپ بھی زہریلا ہوتا ہے، لیکن اس کا زہر اتنی تیزی سے اثر نہیں کرتا۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تب بھی کچھ وقت مل جاتا ہے۔ سردیوں میں سانپ زیر زمین چلے جاتے ہیں، گرمیوں میں باہر آ جاتے ہیں اور ان کا زہر مہلک ہو جاتا ہے۔ مئی کی گرمی شروع ہو چکی تھی، اس لیے سانپ اور بچھو نکل آئے تھے۔ یہ یقین ہو گیا کہ کوئی اور گڑبڑ نہیں ہوئی اور جہانہ قتل نہیں ہوا۔ ہم اپنے گاؤں آ گئے۔ جہانے کے گھر سے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں آیا۔ گھر والے الٹا ہم سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ گیا تھا، کہاں چلا گیا ہے؟ ہم بھی پریشان ہو گئے۔ وہ شام کو آ گیا، بالکل خیریت سے تھا۔ میں نے اسے یہ بتائے بغیر کہ لڑکی کو سانپ نے ڈس لیا ہے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب ہمارے کتے سہوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے وہ چپکے سے کھسک گیا تھا۔ لڑکی کا باغ قریب ہی تھا، اسے لڑکی وہاں نظر نہ آئی۔ جہانہ اس کے گاؤں چلا گیا، لڑکی وہاں بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی اپنے مزارے کی گدی پر سوار گاؤں میں آئی، اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ جہانے نے ہمیں وہی کہانی سنائی جو مزارہ ہمیں سنا چکا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسی وقت گھوڑے پر ایک آدمی دوڑایا گیا جو ایک سنیاسی کو گھوڑے پر بٹھا کر لے آیا۔ اس زمانے میں سنیاسیوں کے پاس مجرب اور اکثیر جڑی بوٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ سانپ کاٹے کا علاج تو وہ فوراً کر لیا کرتے تھے، بشرط یہ کہ وہ فوراً پہنچ جائے۔ سنیاسی نے لڑکی کا زخم دیکھا، اس کی حالت دیکھی اور دوائیاں دے دیں۔ جہانے نے بتایا کہ شام تک لڑکی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم نے ایک کھڈ میں خون اور ٹوٹی ہوئی چوڑی دیکھی تھی جو اسی لڑکی کی ہوگی اور یہ خون بھی اسی کا ہوگا۔ جہانے نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا ہو سکتا ہے لڑکی میرے انتظار میں کھڈ میں گئی ہو، لیکن میں اسے دیکھنے باغ میں چلا گیا، وہ وہاں نہیں تھی، اس لیے میں اس کے گاؤں چلا گیا۔ ہمارے لیے یہی خوشی کافی تھی کہ ماں باپ کا یہ خوب روح اور تنومند بیٹا زندہ ہے۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ جہانہ گھر میں بیمار پڑا ہے۔ میں اور شہباز اسے دیکھنے گئے، اسے بخار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ سر چکراتا اور دل ڈوبتا ہے اور جسم کے اندر سوئیاں سی چبھتی ہیں۔ ایک سیانے نے دوائی دی، گھر والوں نے اپنے نسخے آزمائے مگر الٹا اثر ہوا۔ رات کو اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔
عورتوں نے کہا کہ لڑکے کو نظر لگ گئی ہے، یعنی یہ نظر بد کا اثر ہے۔ کسی نے کہا کہ اس نے کسی درخت کے نیچے پیشاب کیا ہوگا جہاں جن رہتے ہیں، اور جنہیں شک تھا کہ دوسرے گاؤں کی لڑکی جہانے پر مرتی ہے، انہوں نے کہا کہ جہانے کو تعویذ دیے گئے ہیں، یعنی اس پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ شک ہمیں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہم بیمار اسے سمجھا کرتے تھے جس سے بخار ہو، جہانے کو بخار نہیں تھا۔ وہ ایک رات کے اندر اندر جیسے گھل گیا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا اور چہرے کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ اس کے ماں باپ عاملوں اور پیروں کی طرف اٹھ دوڑے۔ کسی نے کالا جادو کہا، کسی نے شرشرار بتایا، تعویذ دیے، پیسے کھڑے کیے اور صحتیابی کی امید دلائی۔ ہمارے گاؤں کے امام مسجد نے کتاب نکالی اور بتایا کہ ایک زندہ روح لڑکے میں اتر آئی ہے۔ اس کے کہنے پر کالے بکرے کا صدقہ دیا گیا، مگر تمام تعویذ، ٹونے ٹوٹکے، صدقے اور ماں کی آہوزاری بیکار گئی۔ 3 دن گزر گئے اور جہانہ سوکھ کر ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ میرے والد صاحب مرحوم کے زور دینے پر اس کے ماں باپ اسے ہسپتال لے جانے پر راضی ہوئے، ورنہ عامل، پیر اور مولوی سخت خلاف تھے۔ کہتے تھے کہ انگریزی علاج شرک ہے، اس سے تعویذوں کی بے ادبی ہوگی، لیکن میں پیروں فقیروں کے معاملے میں لڑک پن سے ہی مشرک ہوں۔ میں نے اپنے 2-4 دوستوں کو تیار کیا، ایک صبح گھوڑا نکالا اور جہانے کو اس پر بٹھا کر گوجر خان کو چل پڑا جہاں سرکاری ہسپتال تھا۔ اس سے نزدیک اور کوئی ہسپتال یا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ہم لوگ گوجر خان کے ہسپتال میں کسی مریض کو اس وقت لے جایا کرتے تھے جب دیہات کے سیانے اور پیر وغیرہ اسے اپنی کرامات سے عالم نزا تک پہنچا چکے ہوتے تھے۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ مریض کو چارپائی پر ڈال کر لے گئے اور میت اٹھائے واپس آ گئے۔ جہانے کا بھی یہی انجام نظر آ رہا تھا۔ آدھے راستے میں اسے غشی آ گئی۔ ہم دیکھ نہ لیتے تو وہ گھوڑے سے گر پڑتا۔ اسے اتار لیا۔ اتفاق سے قریب ہی ایک گاؤں تھا، وہاں سے چارپائی لائے۔ اس گاؤں کے کئی آدمی ساتھ چل پڑے، کہنے لگے کہ وہ چارپائی پر مریض کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گوجر خان پہنچائیں گے۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، کوئی مصیبت آ پڑے تو دشمن بھی مدد کو آ پہنچتے تھے۔ ہم نے ان آدمیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے ساتھ جہانے کا باپ، ایک بھائی اور ہم 4 دوست تھے۔ چارپائی اٹھائی اور میلوں کا سفر اونچی نیچی راہوں، گھاٹیوں اور ندی نالوں میں سے طے کرتے گوجر خان اسپتال پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں ایک ہندو سول سرجن تھا۔ اس ہندو نے اس کا معائنہ کیا اور پوچھا اسے کیا کھلایا ہے۔ اس کے باپ نے جواب دیا کہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں کھلائی، دوائیاں اور تعویذ دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس سے پہلا شک یہ ہوا کہ جہانے کو کوئی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ شک ہوا کہ لڑکی والوں نے اسے دھوکے میں کچھ پلا ہی نہ دیا ہو۔ جہانہ کہتا تھا کہ اس نے ان دنوں کسی غیر کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھایا۔ ڈاکٹر نے اسے ہسپتال میں داخل کر لیا۔ اس دور میں آج کی طرح کی پینسلین اور مائسین قسم کی دوائیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ مکسچر دیے جاتے تھے، انجیکشن کسی جاں بلب مریض کو دیا جاتا تھا، مگر دوائیاں آج کی طرح جلدی اثر کرنے والی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے خلوص سے توجہ دی، انجیکشن بھی دیا، دوائیاں بھی دیں۔ شام کو میں اور شہباز نے جہانے کے باپ اور بھائی سے کہا کہ وہ گاؤں چلے جائیں اور کل اس کی ماں کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے لے آئیں اور گھر والوں کو تسلی دیں۔ وہ چلے گئے، ہمارے 2 دوست بھی چلے گئے۔ جہانے کے پاس میں اور شہباز رہ گئے۔ ہم دونوں نے اس سے ضد کر کے پوچھا کہ اس نے خود کچھ کھا لیا ہے یا کسی نے اسے کچھ کھلا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ اس نے خود کھایا ہے، نہ کسی نے اسے کچھ کھلایا ہے۔ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ چونکہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے کچھ کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے، مگر وہ انکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے سوا کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ صحیح علاج کر سکے گا۔ پھر بھی اس نے انکار کیا۔ میں نے اور شہباز نے بہت اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا۔ پھر وہ سو گیا۔ یہ شاید دوائیوں کا اثر تھا۔ اس زمانے میں مریضوں کا ایسا ہجوم نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں بھی کسی مریض کو جگہ نہ ملے۔ جس وارڈ میں جہانے کو رکھا گیا تھا اس میں صرف 3 مریض تھے، باقی تمام پلنگ خالی پڑے تھے۔ ہم نے ایک پلنگ جہانے کے پلنگ کے قریب کر لیا اور میں اور شہباز اکٹھے لیٹ گئے اور سو گئے۔ رات شاید آدھی گزری ہوگی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جہانہ بڑی ہی دھیمی آواز میں مجھے بلا رہا تھا اور ہاتھ لمبا کر کے مجھے ہلا بھی رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ کر پوچھا کیا بات ہے جہانے، تکلیف ہے؟ پانی پیو گے؟ میری تکلیفیں ختم
ہو چکی ہیں، میرے قریب ہو جاؤ۔ اچھی طرح بولا نہیں جاتا، میں اس کے قریب ہو گیا۔ مجھ سے سچی بات سن لو، میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ افسوس نہ رہے کہ دوست ایک بھید قبر میں لے گیا۔ مجھے کل گھر لے چلو سابو، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے خودکشی کی کوشش نہیں کی، تم جانتے ہو میں کتنے دلیر باپ کا بیٹا ہوں۔ میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والا مرد نہیں۔ مجھے تم پر اور شہباز پر اعتبار ہے۔ یہ بھید کسی اور کو نہ بتانا ورنہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کا شک ٹھیک ہے، میرے خون میں زہر چلا گیا ہے جو میں نے لڑکی کے خون سے چوسا تھا۔ اسے سانپ نے اس وقت کاٹا تھا جب وہ میرے ساتھ تھی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جہانے کے اس انکشاف نے میری جذباتی حالت کیا کر دی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو، مگر اس کی سچائی کا یہ ثبوت کافی تھا کہ وہ مر رہا تھا اور لڑکی بالکل ٹھیک تھی۔ کتے جب سہوں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور تم سب اس کے شکار میں مگن تھے، اس وقت میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم نے 3 روز پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ شکار پر جا رہے ہو۔ میں نے لڑکی کو پیغام بھیج دیا کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ باغ میں ہوگی اور مجھے دیکھ کر اسی جگہ یعنی کھڈ میں آ جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ گیا تو اس نے باغ میں سے کتے دیکھ لیے اور نظر بچا کر کھڈ میں آ گئی۔ اگر تم اس سے نہ مل جاتے تو میں کوئی اور بہانہ بنا کر تم سے الگ ہو جاتا۔ تمہیں سہوں کے شکار میں مگن دیکھا تو چپکے سے وہاں سے نکلا اور لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ ہماری نیت بد نہیں تھی، پھر معلوم نہیں خدا نے ہمیں یہ سزا کیوں دی۔ ہم نے ابھی کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ مجھے سونپ کی آواز سنائی دی اور لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ جھکی، میں نے بھی دیکھا، کم از کم 1 گز لمبا سانپ بڑی تیزی سے ایک کھو میں داخل ہو رہا تھا اور وہ لڑکی کو کاٹ گیا تھا۔ اس کے ٹخنے کے قریب خون کے 4 قطرے دیکھے، یہ سانپ کے دانتوں کے نشان تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور پھاڑنے لگا تو اس نے کہا، ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ پگڑی نہ پھاڑنا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے ٹخنے کے اوپر کس کر باندھ دوں گا تاکہ زہر اوپر نہ جائے۔ لڑکی عقل والی ہے اور دل والی بھی، سانپ کا صرف خوف ہی کافی ہوتا ہے، لیکن وہ خوفزدہ نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میرا دوپٹہ پھاڑو اور جہاں باندھنا ہے باندھ دو۔ گھر والوں نے تمہاری پگڑی کا ٹکڑا میری ٹانگ سے بندھا دیکھا تو انہیں شک ہوگا۔ میں نے اس کے دوپٹے سے لمبی پٹی پھاڑی جو اس کی پنڈلی پر رسی کی طرح کس کر باندھ دی۔ مجھے اب چاقو کی ضرورت تھی جو میرے پاس نہیں تھا۔ میری نظر اس کی چوڑیوں پر پڑی، میں نے ہاتھ سے دبا کر اس کی ایک چوڑی توڑی، اس کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ میں نے تینوں کے سرے دیکھے، ان میں سے ایک کھال کاٹنے کے کام آ سکتا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ اب دل مضبوط رکھو، درد ہوگا۔ میں نے اس کی کھال پر جہاں سانپ نے دانت گاڑے تھے چوڑی کی تیز دھار والے سرے سے زخم کھول دیا اور منہ وہاں رکھ کر زور سے سانس اندر کو لیا۔ میرا منہ لڑکی کے خون سے بھر گیا، میں نے یہ خون اگل دیا۔ اس طرح 4 بار اس کے زخموں سے خون چوسا اور اگلا۔ میں نے اس کا بہت سا خون نکال کر زمین پر بکھیر دیا تھا، پھر اس کے دوپٹے سے دوسری پٹی پھاڑ کر زخموں پر باندھ دی اور اس سے کہا کہ فوراً باغ میں جائے اور وہاں بتائے کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس نے اپنی عقل سے یہ علاج کیا ہے جو دراصل میں نے کیا تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ گھبرائی نہیں تھی۔ کھڈ سے نکل کر تھوڑی دور تک اس کے ساتھ گیا۔ جب دیکھا کہ میں کسی کو نظر آ جاؤں گا تو اس سے الگ ہو گیا اور اس کے گاؤں اپنے رشتہ داروں کے گھر چلا گیا۔ پانی سے منہ اندر سے اچھی طرح صاف کیا اور لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گدی پر سوار ہو کر آ گئی۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر سنیاسی آ گیا اور یہ خبر ملی کہ لڑکی ٹھیک ہے۔ میں بھی بالکل ٹھیک تھا۔ شام کو وہاں سے اپنے گاؤں آیا۔ میں نے اپنے جسم میں بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ سانپ شاید زیادہ زہریلا نہیں تھا۔ رات کو مجھے جسم پر خارش محسوس ہوئی، آنکھ کھل گئی، سر چکرا رہا تھا اور دل پر گھبراہٹ طاری تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ زہر میرے اندر چلا گیا ہے جس کا اثر اب شروع ہوا ہے۔ صبح کو میرے جسم کو آگ لگی محسوس ہونے لگی۔ مجھے سنیاسی کا خیال آیا، لیکن لڑکی کی بدنامی کے خیال سے میں چپ رہا۔ میں سنیاسی کو کیا بتاتا کہ میرے اندر سانپ کا زہر کس طرح گیا ہے۔ میری حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ہمارے خفیہ پیغام لانے لے جانے والی عورت نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اس سکون کے ساتھ مر رہا ہوں کہ جسے بچانے کی کوشش کی تھی وہ بچ گئی ہے اور ٹھیک ہے۔
اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا مجھے بخش دینا، اسے میرا آخری سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ تم آزاد ہو، میری یاد میں اپنی زندگی تباہ نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، وہ جس کے ساتھ تمہیں بیعت دیں اسی کی وفادار رہنا۔ اس نے بہت سی جذباتی باتیں کی اور وہ بے ہوش ہو گیا یا اسے نیند آ گئی۔ میں باقی رات سو نہ سکا۔ صبح ڈاکٹر آیا تو جہانے کو دیکھ کر وہ مایوس ہو گیا۔ وارڈ سے نکلا تو میں اور شہباز اس کے پیچھے چلے گئے، اسے روک کر جہانے کی محبت کی پوری کہانی اور سانپ کاٹے کی پوری تفصیل سنا دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے پہلے ہی شک تھا کہ اسے ایسا زہر دیا گیا ہے جو فوراً ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر لڑکی صحتیاب ہو گئی ہے تو سانپ زیادہ زہریلا نہیں تھا، زہر اگر چوس لیا جائے تو بھی زود اثر زہر خون کی باریک نسوں میں رہ ہی جاتا ہے۔ زہر چوسنے والا 1000 تھوکے، زہر کی کچھ مقدار حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، اسی لیے اس لڑکے کو کئی گھنٹے زہر کا اثر محسوس ہی نہ ہوا۔ اب اس کا جگر اور گردے بہت خراب ہو گئے، دماغ پر بھی زہر کا اثر ہو گیا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ہمارے بڑوں کے سامنے ذکر نہ کرے کہ جہانے نے لڑکی کے زخم سے زہر چوسا تھا۔ ڈاکٹر کوئی مخلص اور نیک انسان تھا، اس نے راز کو راز رکھنے کا وعدہ کیا اور دوائیاں بدل دی، انجیکشن بھی دیا۔ بدلے ہوئے نسخے سے جہانے کی حالت سنبھلنے لگی۔ 1 ہفتے بعد اس کے چہرے کی زردی کم ہونے لگی، وہ کھڑا بھی ہونے لگا۔ 2 ہفتوں بعد وہ آہستہ آہستہ چلنے پھرنے لگا۔ اس کی ماں اسے فوراً پہلے والا تندرست و توانا جہانہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے ضد شروع کر دی کہ وہ جہانے کو گھر لے جائے گی۔ ڈاکٹر اسے 1 ہفتہ اور رکھنا چاہتا تھا۔ ہم بھی ڈاکٹر کی تائید کر رہے تھے، مگر ماں اتنی جذباتی بلکہ پاگل سی ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ لے جاؤ۔ ماں کبھی کہتی اس نے بہت برا خواب دیکھا ہے، کبھی کہتی کہ اسے ایک جن نے دھمکی دی ہے۔ ہم جہانے کو گاؤں لے آئے۔ اس علاقے کا شاہ جی انتظار میں تھا۔ پتہ چلا کہ جہانے کو اسپتال سے گاؤں لانے میں اسی شاہ کا ہاتھ ہے۔ اس کی روزی ہسپتال چلی گئی تھی۔ اس نے جہانے پر دم درود اور تعویذوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں اور شہباز سنیاسی سے ملے، اسے پیسے دیے اور جہانے کی اصلی کہانی سنا کر اسے کہا کہ اس راز کو وہ راز رکھے اور جہانے کا علاج کرے۔ اس نے لڑکی کو دوائی دی تھی، کہنے لگا کہ سانپ زہریلا نہیں تھا، وہ ہمارے ساتھ آ گیا۔ ہم اسے جہانے کے گھر لے گئے۔ بدقسمتی سے وہاں شاہ جی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر سنیاسی کو گھر سے نکلوا دیا کہ جہانے پر جس جن کا قبضہ ہے وہ سید ہے اور تم اس کے علاج کے لیے ایک کافر کو لے آئے ہو، اپنے لڑکے کو جنوں کے ہاتھوں جلدی مروانا چاہتے ہو۔ ہم مجبور ہو گئے۔ سارے گاؤں نے تسلیم کر لیا کہ جہانے پر جن کا قبضہ ہے۔ راز ایسا تھا جو کسی کو بتایا نہیں جا سکتا تھا۔ جہانے کی حالت روز بروز بگڑنے لگی۔ ایک روز میں اسے دیکھنے گیا، تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے باپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سانپ کے زہر کا اثر ہے جس کا علاج ہسپتال میں ہے یا سنیاسی کے پاس، مگر جہانے نے کہا لڑکی بدنام ہو جائے گی، وہ پاک لڑکی ہے، مجھے اس بھید پر مر جانے دو، قبر سے یہ بھید کوئی نہیں نکال سکے گا۔ 1 ماہ بعد جہانہ یہ بھید اپنی قبر میں لے گیا۔ ہم لڑکی کا رد عمل معلوم کرتے رہے۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، گھر میں بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی، اسے بھی تعویذ دیے جانے لگے۔ دیہات میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ شاید لڑکی کی سہیلیوں کے منہ سے نکل گئی کہ لڑکی جہانے کو چاہتی تھی اور اس کی یہ حالت جہانے کی موت سے ہوئی ہے۔ سانپ کا زہر چوسنے والا راز صرف مجھے اور شہباز کو معلوم تھا، ورنہ یہ بھی فاش ہو جاتا۔ ایک روز لڑکی گھر سے لاپتہ ہو گئی۔ شام کو وہ ہمارے قبرستان سے ملی۔ وہ جہانے کی قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائیوں نے اسے مارا پیٹا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس نے مار کھا لی، بولی نہیں اور روئی بھی نہیں۔ پھر مار پٹائی کا سلسلہ چل پڑا، مگر اس کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ دوبارہ اپنے گاؤں سے نکلی اور ہمارے گاؤں کا رخ کیا، مگر اسے راستے میں پکڑ لیا گیا اور گھسیٹ کر گھر لے گئے۔ چند مہینوں بعد اسے برادری کے بزرگوں کے فیصلے کے مطابق ایک آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا، مگر 2 ہی مہینوں بعد طلاق ہو گئی۔ بہت عرصے بعد اس آدمی نے بتایا تھا کہ پہلے روز ہی لڑکی نے اسے کہہ دیا تھا، میرے ماں باپ نے تمہیں ایک پتھر دے دیا ہے، مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ جہانے کی قبر پر چلے۔ لڑکی دراصل پاگل ہو چکی تھی، اپنے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ طلاق کے 6-7 ماہ بعد
یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شام کے وقت لڑکی کے پیٹ میں درد اٹھا اور رات کو مر گئی۔ لڑکی کا یہی انجام ہونا تھا۔ لڑکی پیٹ کے درد سے نہیں مری، اسے قتل کیا گیا تھا۔ دیہات میں ایسے قتل آسانی سے چھپا لیے جاتے ہیں، ساری برادری تعاون کرتی ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اگر آپ کو میرا انداز یا یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔